प्रोस्टिट्यूशन, जिस्म फरोशी, एक ऐसा पेशा जिसकी जड़ें तारीख में बहुत पीछे जाकर मिलती हैं। एक ऐसा पेशा जिसको दुनिया का कदीम तरीन पेशा माना जाता है, मगर पाकिस्तान में या बड़े सगीर में इसकी हिस्टोरिकल रूट्स क्या हैं और आज ये पेशा क्या शक्ल इख्तियार कर चुका है, जानिए सब रैग बैग टॉक्स की इस एपिसोड में। ये माना जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन का पेशा इंसान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पहले भी मौजूद था। यानी इंसान का अपने तमद्दुन की तारीख के बारे में जो भी इल्म है और इस तमद्दुन के बारे में जितना भी पुराना इल्म है, प्रोस्टिट्यूशन का पेशा उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था। दुनिया का कोई भी रीजन हो, कोई भी इलाका हो, प्रोस्टिट्यूशन किसी न किसी शक्ल में मौजूद रही है। मेसोपोटामिया में करीबन 2400 साल कबल अज़ मसीह यानी आज से तकरीबन 4000 साल पहले, कदीम मिस्र में 2000 साल कबल अज़ मसीह यानी आज से तकरीबन 3500 साल पहले, यूनान, रोम, अफ्रीका, ख्वाह कोई भी मुल्क हो, कोई भी दौर हो, ये पेशा, ये शोबा मौजूद रहा। ऐसा क्यों है? ये इन इट सेल्फ एक डिबेट है, एक मुकम्मल मौजू है, मगर दूसरी तरफ ये पेशा सिरे से होना चाहिए या नहीं, इसके मुतालिक मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय रही है। जैसे कि सेंट ऑगस्टाइन, जो कि एक क्रिश्चियन सेंट और थियोलॉजियन हैं और ईसाईयत में उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है। उनका कहना है कि अगर आप मुआशरे से अस्मत फरोशी को निकाल देंगे तो मुआशरा हवस और शहवत की वजह से अनसेटल और बेचैन हो जाएगा। दूसरी तरफ आज के पोप फ्रांसिस कहते हैं कि अस्मत फरोशी की कोई भी शक्ल गुलामी की ही एक सूरत है। ये एक मुजरिमाना फेल है, एक मकरूह बुराई है जो एक निहत्ती औरत को अजियत देते हुए मोहब्बत और शहवत को आपस में कंफ्यूज करने का नाम है। और फिर बाइबल में देखा जाए तो कहा जाता है, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इवन योर सैंक्टिफिकेशन दैट यू शुड एब्सटेन फ्रॉम फॉर्निकेशन। यानी ये खुदा की मर्जी है कि तुम पाकीज़गी से रहो और ज़ना से बचो। और इस्लाम में देखा जाए तो जाहिर है इसकी कोई गुंजाइश नहीं। फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसके कवानीन बज़ाहिर तो इस्लाम की बुनियादों पर बनाए गए हैं, मगर फिर भी ऐसे मुल्क में जिस्म फरोशी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है और पूरे ज़ोरों से मौजूद है। प्राइवेट पार्टीज से लेकर डेडिकेटेड हिडन ब्रोथल्स तक अस्मत फरोशी जारी और सारी है। अगेन, एक इस्लामी मुल्क में ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों होने दिया जाता है, इसके पीछे बहुत से महरकात हैं, बहुत सी वजूहात हैं, मगर ये बातें किसी और वीडियो में किसी और दिन कवर करेंगे। फ़िलहाल जानना ये है कि इस खित्ते में हमें इसकी तारीख कितनी पुरानी मिलती है। और जब पाकिस्तान या इंडो पाक में इसकी तारीख के बारे में बात करें कि कब और कहाँ किस किस टाइम में क्या पाया जाता था, इसके लिए हिस्ट्री में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ ख़ानदानों ने रूल किया है जिनकी हुकूमत डेकेड्स और सेंचुरीज पर मुहित रही है। 400 से 500 साल पहले कबल अज़ मसीह देखा जाए तो नंदा, मौर्यन, गुप्ता डायनेस्टीज, 1400 से 1500 साल कबल अज़ मसीह देखा जाए तो वैदिक पीरियड, इन तमाम एराज में तवाइफों का जिक्र मिलता है। वेदास और महाभारत जैसे टेक्स्ट में इनको ज्ञानिका के नाम से मेंशन किया गया है। और फिर बाद में देखा जाए तो गजनवी, गौरी, ममलूक, खिलजी और मुग़ल ख़ानदानों की हुकूमत रही है। ख़ास तौर पे मुग़ल रूल में इस मुतल्लिक काफ़ी कुछ मिल जाता है। जैसा कि शहनशाह अकबर के रूल में तलाश करें तो काफ़ी टॉलरेंस मिलती है प्रोस्टिट्यूशन के हवाले से। अकबर के एक सीक्रेट हिस्टोरियन बदूनी लिखते हैं, सल्तनत की जिस्म फरोशों का शहर में एक अलहदा छोटा सा हिस्सा मुख्तस किया गया था जिसे शैतानपुरा कहा जाता था। इसके लिए दरोगा और क्लर्क अपॉइंट किए गए थे। वो उन लोगों का नामों को इंदराज करते थे जो कि तवाइफों के पास जाते थे या उनको घर ले जाना चाहते थे। लोगों को इसकी इजाज़त तो थी, मगर इस शर्त के साथ कि हुक्काम को इनका इल्म हो, मगर इजाज़त के बगैर ये कोई ना कर सकता था। बदूनी ये भी लिखते हैं कि मुग़ल अफसरान को अगर वर्जिन लड़कियों की ख्वाहिश हो, यानी ऐसी लड़कियां जिनको कभी किसी ने छुआ ना हो, तो उसके लिए उनको पहले शहनशाह के आगे अप्लाई करना पड़ता था और उनसे इजाज़त लेनी पड़ती थी, क्योंकि बकौल बदूनी
اکبر یہ عمل زور اور زیادتی کے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. ویری اسٹرینج. ہاں مگر بعد کے شہنشاہوں میں پروسٹیوشن کے متعلق ٹالرنس بہت کم تھی. اکبر تھے تو ان پڑھ، مگر جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے اوپن مائنڈیڈ ضرور تھے. ساقی مستد خان جو کہ اورنگزیب کے درباری تاریخ دان تھے، ان کا کہنا ہے کہ اورنگزیب کی حکومت میں جسم فروشوں کے گروہوں اور قبیلوں کو دلی سے باہر نکال دیا گیا تھا اور یہی حکم سلطنت کے تمام صوبوں کے لیے جاری کیا گیا تھا. مگر یہ لفظ طوائف یہ کیا ہے اور اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ صدیوں پہلے یہ لفظ اور یہ پیشہ ذرا مختلف نظر سے دیکھا جاتا تھا. ذرا نہیں بلکہ کافی مختلف طور پر دیکھا جاتا تھا. اس کے ارلیسٹ ریفرنسز 5ویں صدی قبل از مسیح میں ہمیں ملتے ہیں، جہاں ایک سنسکرت ڈرامہ مرچاکاتیکا میں ایک جوان براہمن شخص کرادتا ایک امیر طوائف جس کا نام وسنا تسینا ہے اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے. یعنی 2000 سال پہلے کی تاریخ تو ہمیں اس خطے میں بھی ملتی ہے. اور انگریزی میں جو لفظ طوائف کے لیے ہے وہ ہے کارٹیزن، یعنی ایک ایسی پروسٹیٹیوٹ جس کے امیر اور اچھلے طبقے کے کلائنٹس ہیں اور خاصا انفلوئنس بھی رکھتی ہے. مگر یہ میرے خیال میں ویسٹرنائز اور ماڈرن ٹرانسلیشن ہے اس ورڈ کی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس خطے میں یہ پیشہ مختلف رہا ہے. 16ویں صدی میں اس پیشے کو مغل دربار کی سرپرستی حاصل تھی اور ایک ایسا ماحول تھا جس میں اسے فنون لطیفہ سے منسلک کریئر کے طور پر دیکھا جاتا تھا. شمال میں ان کو طوائف، جنوب بھارت میں انہیں راجداسی، بنگال میں انہیں بیجی اور گویا میں انہیں نیکن کے نام سے جانا جاتا تھا. جوان لڑکیوں کو اوائل عمری سے ہی پرفارمنگ آرٹس جس میں مجرا، کتھک اور ہندوستانی کلاسیکی میوزک کی ٹریننگ دینا شروع کر دی جاتی تھی. یہی نہیں بلکہ انہیں اردو ادب اور شاعری میں بھی بہت ٹرین کیا جاتا تھا. سلیقہ اور آداب یعنی ایٹیکیٹس بھی ان کے ہنر میں شمار کیے جاتے تھے. کم عمری سے ہی انہیں اس دور کے مشہور استادوں کے زیر نگرانی ڈانس اور موسیقی سکھایا جاتا تھا. یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا پیشہ تھا جس کے لیے تیار ہونے کے لیے اچھا خاصا وقت، محنت اور ڈسپلن درکار تھا، اور سالوں کی ٹریننگ کے بعد ہی انہیں اس پیشے میں متعارف کروایا جاتا تھا. یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس وقت کے نوابوں کی جوان اولادوں کو ان طوائفوں کے پاس بھیجا جاتا تھا کہ وہ تمیز، تہذیب اور آداب سیکھیں اور ان طوائفوں کے ذریعے پوئٹری، لٹریچر اور میوزک کو سمجھنے کی قابلیت پیدا کریں. جوان لڑکوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ آبزرو کریں کہ طوائف اپنی ڈے ٹو ڈے انٹریکشنز کیسے کرتی ہیں. اور کوٹھا ایک ایسی جگہ تھی جہاں طوائفیں گانا، شاعری اور ڈانس کے ذریعے آنے والی آڈینس کے سامنے پرفارم کرتی تھیں. اور یہ کوٹھا شہر کے امیر اور معزز لوگوں کے لیے ہوتا تھا، نہ کہ عام عوام کے لیے. اور کوٹھے کو امیروں اور اشرافیہ کی پیٹرنیج حاصل ہوتی تھی. دیکھا جائے تو 18ویں صدی تک طوائف کلچر شمالی بھارت کی ثقافت کا ایک باقاعدہ حصہ بن چکا تھا. ہاں مگر یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ طوائف ڈز ناٹ مین پروسٹیٹیوٹ، یعنی طوائف جیسا آج کہا جاتا ہے عصمت فروش یا جسم فروش نہیں تھی. ہاں مگر صورتحال اس وقت بدلنے لگی جب برٹش کولونائزرز 19ویں صدی میں اپنی حکومت یہاں بنانے لگتے ہیں. تو وہ یہاں پہلے ہی چکے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں، مگر اب اپنے پنجے گاڑنے لگتے ہیں اور اپنا قبضہ بنانے لگتے ہیں. برٹش کولونائزرز کو طوائف اور یہ پیشہ بہت دل فریب، بہت فیسنیٹنگ بھی لگتا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے. سب سے پہلے تو انہوں نے ثقافتی طور پر مضبوط طوائف کو نیچے گرا کر ایک فیمل انٹرٹینر کے طور پر دیکھنا اور لوگوں کو دکھانا شروع کیا، جس کا کام ان کے خیال میں صرف مردوں کو محظوظ کرنا ہے. یہ سینٹیمنٹ برٹشرز نے باقاعدہ عام کیا لوگوں میں. مگر برٹش کولونائزرز کا یہ رویہ ان کے اس رویے سے مختلف تھا جب وہ شروع میں اس خطے میں آئے تھے. ان کے رائل کورٹس میں طوائفوں کو پرفارمنس کے لیے دعوت دی جاتی تھی. برٹش ان کو ناچ گرلز کہتے تھے. برٹشرز مغلوں کے طرز زندگی سے امپریسڈ بھی تھے اور یہ لائف سٹائل کچھ نہ کچھ اڈاپٹ بھی کر رہے تھے. انگلش ڈگنیٹریز کو امپریس اور انٹرٹین کرنے کے لیے طوائفوں کی خدمات لی جاتی تھی. کہہ سکتے ہیں کہ طوائف باقاعدہ پے رول پر تھی. اور اسی طرح سے دیکھیں تو آہستہ آہستہ طوائف کا انسٹیٹیوشن برٹش کولونائزرز کے ہاتھ میں آ گیا. لیکن پھر بعد میں مختلف وجوہات کی بنا پر انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگا. کرسچن مشنریز بھی کہنے لگے کہ ناچ گرلز عیسائیت کے مخالف جذبات بھڑکانے کا ایک ذریعہ ہے. 1857 میں اوبسینٹی ایکٹ آیا، 1865 میں کنٹیجیس ڈیزیز ایکٹ آیا. دونوں کا مقصد کہا جاتا ہے کہ طوائف کلچر کو ہی بدنام کرنے اور لوگوں کے اندر مخالف جذبات بھڑکانا تھا.
ملکہ برطانیہ کے شرافت کے اصولوں کے مطابق یہ طوائف محض سیکس ورکرز تھی۔ برٹش کولونائزرز کا ان کے خلاف ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لکھنؤ کی طوائف ایکٹیولی حصہ لے رہی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی انٹروژن کے خلاف، یہاں تک کہ ایک مشہور طوائف عزیزن بھائی باقاعدہ ہتھیاروں کے ساتھ 1857 میں برٹش فوجوں کے خلاف کانپور میں لڑی تھی۔ پھر برٹشرز نے ایکٹیولی مہم جوئی کی ان طوائفوں کے خلاف، شہروں سے بھگانا شروع کیا، حویلیوں کو توڑنا پھوڑنا اور ان پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ کلکتہ میں دیکھا جائے تو برٹش آبادی شہر کے ایک اچھے اور خوبصورت حصے میں رہنے لگی اور نارتھ کلکتہ انڈین نیٹو پاپولیشن سے آباد ہو گئے، جسے بلیک ٹاؤن بھی کہتے تھے اس وقت، اور اس بلیک ٹاؤن میں یہ طوائفیں بھی رہنے لگی۔ طوائف کا یہ انسٹیٹیوشن 1947 تک تھوڑا بہت کسی نہ کسی صورت میں تو رہا، مگر برٹشرز کے ان کے خلاف کیمپین کے بعد اب نہ وہ پیٹرنیج حاصل تھی، نہ وہ اشرافیہ اور مغل دربار کی سرپرستی رہی، اور دھیرے دھیرے اپنے ہی فن میں روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے طوائفوں کو جسم فروشی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اور اب پاکستان اور انڈیا میں دیکھا جائے تو پوسٹ 1947 خاص طور پر انڈیا میں دیکھا جائے تو کوئی ایسا قانون موجود نہیں جو کہ پروسٹیوشن کو غیر قانونی قرار دیتا ہو۔ ہم اگر ایسے قوانین ضرور موجود ہیں جو کہ براتھلز یعنی کوٹھے چلانا اور دلالی کو انلیگل قرار دیتے ہیں، یعنی بھارت نے انڈائریکٹ وے میں اس معاملے کو ایڈریس کیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں پوسٹ انڈیپینڈنس یعنی آزادی کے بعد 1979 میں حدود آرڈیننس کے ذریعے ویڈ لاک کے بغیر کسی بھی طرح کے جسمانی تعلق کو غیر قانونی قرار دیا، خواہ وہ تعلق پروسٹیوشن کے ذریعے ہو یا اس کے بغیر۔ 1979 میں حدود آرڈیننس آنے کے بعد آج بھی حکومتیں چاہے یہ مانے یا نہ مانے لیکن یہ پیشہ، بلکہ پاکستان میں بھی اس کو انڈسٹری ہی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، یہ انڈسٹری زور و شور سے کام کر رہی ہے۔ ہاں، طوائف کلچر جس کا ہم اس ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں اس کا نام و نشان نہیں رہا، مگر پروسٹیوشن کے ساتھ ساتھ ڈانس مجرا چلتا رہا۔ ایون مجرا ڈانس کی بھی بات کریں تو یہ انتہائی پیچیدہ ٹریننگ کے ذریعے سیکھا جاتا ہے۔ لاہور ہیرا منڈی میں ڈانس اور مجرے آج سے 2-3 دہائیوں پہلے تک چلتے رہے، اور اب ہیرا منڈی میں موجود میوزک شاپس کے بقول یہ ڈانس اب موسیقی کے سازوں کے بغیر یوٹیوب اور USB میں موجود گانوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس کے لیے بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور اب جو ڈانس سیکھا بھی جاتا ہے اس کے مقاصد وہ نہیں جو کلاسیکی مجرے کے تھے۔ اور پھر آج کل کے نئے دور میں جہاں فونز اور سوشل میڈیا تقریباً ہر شخص کے پاس ہے، یہ بزنس بھی ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ مختلف قسم کی اسکارٹ اپلیکیشنز موجود ہیں جو اس کاروبار میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام میں ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے بھی یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ان کے ذریعے لاہور، کراچی اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں اسکارٹ سروسز بک کی جاتی ہیں، اور تو اور یہ سروسز آؤٹ سائڈ آف پاکستان بھی فراہم کی جا رہی ہیں ادھر کے لوگوں کے ذریعے۔ کیا یہ کمال نہیں؟ چاہے پورن ہو، پروسٹیوشن ہو یا پری میریٹل سیکس، سب پاکستان میں بینڈ ہیں، مگر یہ لوگ پھر بھی بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں اس سب کے ذریعے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اور اسٹوڈنٹس بھی یہ پیشے کو اختیار کرتے ہیں اپنے ایکسپینسز پورے کرنے کے لیے۔ یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ کام پچھلی کافی سالوں سے ایک بھیانک شکل اختیار کر رہا ہے پاکستان میں، جس میں پروفیشنل افراد کے علاوہ ایسے لوگ بھی داخل ہو رہے ہیں جن کا اس پیشے سے سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اب اس تمام کرنٹ سچویشن کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس خطے میں ایک ایسے پیشے کو جس کو خاصی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ایک وقت میں، وہ بدلتے بدلتے کیسی شکل اختیار کر گیا ہے۔ آج کے وقت میں بھی اگر بات کی جائے تو طوائف کلچر ہونا چاہیے یا نہیں، یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، مگر ان ساری باتوں کو جو اس ویڈیو میں ایکسپلین کی گئی ہیں ان کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ کیسے ایک کافی حد تک رسپیکٹیبل پروفیشن کو ایک بدصورت شکل دے دی گئی، اور ظاہر ہے یہ خود بخود نہیں ہوا، اس میں کافی فیکٹرز ہیں۔ برٹشرز، حکومتیں، ماڈرن دور، غربت، روزگار کے مواقع نہ ہونا، اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جو اس سب کی وجہ بنے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔